पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 36 की तफसीर चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दो नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जेल में कैद हुए। दोनों पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है, बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में जब डाला है तो आपका किरदार क्या था? आप बहुत ज़्यादा नेक थे, कैदियों को तसल्ली दिया करते थे, दावत का काम किया करते थे और जो भूखा होता उसे खाना भी दिया करते थे। और आपने अपने बारे में ये मशहूर किया हुआ था कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताया करता हूँ। उलमा ने लिखा है कि अगर दीन की दावत देना मकसद हो, किसी को तौहीद समझाना मकसद हो, तो अपना कोई हुनर उसके सामने बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो वो आदमी आप पर एतमाद करेगा, वो आपके करीब हो जाएगा आपकी सलाहियत और काबिलियत की वजह से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप जेल में गए हैं तो एक तो आप रात भर इबादत किया करते थे और दिन में कैदियों की खिदमत किया करते थे। तो कैदी जब आपको देखते तो बड़े खुश होते, बूढ़ा अगर कोई होता तो उसे तसल्ली आप देते और अगर कोई जवान होता तो उसे आप हौसला देते, आप कमजोरों की हिम्मत बनते। तो ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी आप में थी। तो धीरे धीरे हर कैदी आपको चाहने लगा और अपना मानने लगा। तो और लोगों में आपने ये भी बताया कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी बताया करता हूँ। जब लोगों में ये मशहूर हो गया और वाक़अतन आप ख्वाब की ताबीर बताया भी करते थे और कई कैदियों ने आपसे ताबीर पूछी, जो धीरे धीरे आपने मशहूर हुए, आपकी ये ताबीर बहुत अच्छी बताते हैं। जब ये दो नौजवान आपके साथ कैद हुए तो इन्होंने जब आपकी शोहरत देखी तो कहा कि हमने भी दो ख्वाब देखा है। एक दोनों भी वो बादशाह के गुलाम थे, एक उसमें से बादशाह को शराब पिलाया करता था जिसे शाही साकी कहा जाता था, और एक शाही बावर्ची था, यानी रोटियां बनाया करता था, खाना बनाया करता था। दोनों पर इल्जाम यह था कि ये दोनों ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। वाकया ये हुआ था, कुछ बादशाह के दुश्मनों ने बावर्ची को लालच दी मालो दौलत की, और बावर्ची उनके बहकावे में आ गया और उसने खाने में जहर मिला दिया। और ये बात शराब पिलाने वाले को पता थी, मालूम था, उसको भी ये लोग शामिल कर रहे थे, मगर इसने इनकार कर दिया कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता। इनकार करने के बाद ये खामोश बैठ गया। और जब बादशाह के सामने खाना लगाया गया और शराब भी लगाई गई एक ही दस्तरखान पर, तो वो जो साकी था शराब पिलाने वाला, उसने कहा कि बादशाह सलामत, इसने गद्दारी की है और आपके खाने में जहर मिलाया है। उस बावर्ची ने कहा कि ये गद्दार है, इसने आपकी शराब में जहर मिलाया है। बादशाह के समझ में नहीं आया दोनों में से गद्दार कौन है। तो शराब पिलाने वाले से कहा कि तुम पहले शराब पियो। उसने शराब पी ली, वो बच गया। और खाना खिलाने वाले से कहा कि अब तुम खाना खाओ, उसने मना किया, इनकार किया। फिर बादशाह के शाही जानवर भी उस जमाने में हुआ करते थे, उन जानवरों के सामने जब वो खाना डाला गया, जानवरों ने जब वो खाया तो वो मर गए। तो साबित हो गया कि बावर्ची गद्दार था। लेकिन बादशाह ने दोनों को कैद की सजा दी है। वजह यह कि शराबी के खामोश रहने की वजह से, कि तू राजदार बना, तुझे राज पता था कि ये खाने में जहर मिलाया है, तो ये राज तुमने पहले क्यों नहीं खोला? यानी
ہو سکتا تھا کہ جب وہ دشمن سازش رچ رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، تم ہمیں آ کر بتا دیتے، بات اتنی نہ بڑھتی اور ہم ہمارے دشمنوں کو پکڑ لیتے. تو تم نے اس راز کو فاش نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں بھی قید کیا جائے گا اور اسے تو زہر دینے کی وجہ سے قید کیا جائے گا. تو یہ نوجوان جب حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے ایک ہی لاک اپ میں یہ سب تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھوڑا نزدیک ہوئے اور 3 دن جب 3 راتیں گزری ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ خواب تو نہیں دیکھا تھا لیکن بس یوں ہی بات بنائی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے خواب ضرور دیکھا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ خواب دیکھا ہے وہ بڑے مفسر ہیں، جیسے تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اور گلدستہ تفاسیر میں بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، بیان القرآن میں بھی لکھا ہے، روح القرآن میں بھی لکھا ہے. جتنی بڑی بڑی اشرف التفاسیر ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں نے واقعی خواب دیکھا تھا حقیقت میں. تو جب انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں روٹیاں لے کر جا رہا ہوں اور میرے ٹوکرے میں سے پرندے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کر، جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ روٹیاں کم ہو رہی ہیں. اور دوسرے نے یہ دیکھا، باورچی نے یہ خواب دیکھا تھا، اور جو شراب پلانے والا تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں، خوبصورت باغ میں جب میں گیا اور انگوروں کا وہ باغ تھا، تازے تازے انگوروں کو میں نچوڑ کر بادشاہ کے پیالے میں بھر رہا ہوں اور شراب بنا کر بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں. تو ایک نے دیکھا کہ میں روٹی لے کر جا رہا ہوں، پرندے اٹھا کر کھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں بادشاہ کے لیے. اور یہ بیدار ہو گئے. جب بادشاہ کو، جب انہوں نے خواب دیکھا قید خانے میں، جیل میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ تم میں سے ایک رہا ہوگا اور ایک کو سولی پر لٹکایا جائے گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون رہا ہوگا کون سولی پر لٹکے گا، اس لیے کہ وہ ڈپریشن سے مر جائے گے، غم سے مر جائے گے. حالانکہ انہیں پتا تھا، خواب کی تعبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ کسے سولی پر لٹکایا جائے گا، کسے رہا کیا جائے گا. جو باورچی تھا اسے سولی پر لٹکایا گیا اور جو شراب پلانے والا تھا اسے رہا کیا گیا اور دوبارہ شاہی ساقی کے طور پر اسے بادشاہ سلامت کے محل میں نوکری دی گئی، یعنی وہ دوبارہ شراب پلانے کی نوکری پر آ گیا. جو باورچی تھا اسے سولی پر لٹکایا گیا. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے پتہ چل چکی تھی، مگر بتایا نہیں تاکہ وہ صدمے سے نہ مر جائے وہ جو باورچی تھا. تو فرمایا آگے، قال احدہما، ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے، انی ارانی آصر خمرہ، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. خمر کہتے ہیں انگوروں کو، تازہ انگور، لیکن انگور نچوڑ کر ہی شراب بنائی جاتی ہے. انگور کو سڑا کر، کبھی کبھی کھجوروں کو سڑا کر، اور نہ جانے کس طرح سے شراب بنتی ہے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ شراب خراب چیزوں سے بنتی ہے، خراب انگوروں سے اور خراب کھجوروں سے اور خراب پھلوں سے تیار کی جاتی ہے شراب، کیمیکل کے ذریعے سے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل، پہلے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، احمل فوق رأسی خبزہ، کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے کر چل رہا ہوں. تأکل الطیر منہ، اور اس ٹوکرے میں سے پرندے روٹیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، یعنی کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم نے آپ کو بڑا نیک دیکھا ہے. یہ دونوں آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. حضرت یوسف بڑے نیک تھے، قیدیوں کا خیال رکھا کرتے تھے
اور خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور مسلسل لہذا ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم دونوں کا کھانا ابھی آئے گا نہیں کہ میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، یعنی جیل میں جو کھانا دیا جاتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے لا یأتیکما طعام، تمہارا جیل کا جو کھانا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ابھی نہیں آئے گا، ترزقانہ، اور تم کھاؤ گے بھی نہیں اسے، الا نبأتکما، مگر میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، یعنی اتنی جلدی میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا کہ ابھی تمہارا کھانا آئے گا بھی نہیں کہ تم اپنے خوابوں کی تعبیر تمہیں پتہ چل جائے گی۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ سب کچھ مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے۔ دیکھو کریڈٹ اللہ کو دیا، یعنی یہ خوابوں کی تعبیر بتانا اور جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ سب میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اور یقیناً میں نے میرے دادا پردادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے کہنے لگے جب فری ہو گئے بہت زیادہ ساتھ میں رہ کر، اور کہا کہ ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اپنے پروجوں کے دین کو فالو نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے، تو میں ایسے لوگوں کے دین کو بالکل نہیں مانتا جو اللہ کا اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنے پروجوں کے دین کو، پروجوں کے دھرم کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے دین اسلام قبول کیا ہے، اور میں دین اسلام پر چلنے والا ہوں۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق، اور میں میرے پروج یعنی باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کو میں فالو کر رہا ہوں، یعنی دین اسلام کے بڑے پروج، اور وہ جو باپ دادا تھے وہ خاندانی باپ دادا تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے جن کے دین کو چھوڑا تھا، اور یہ دین اسلام کے تعلق سے باپ دادا تھے، یعنی اسلامی رشتے سے۔ تو فرمایا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ